अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, नाज़रीन किराम, शॉर्ट ब्रेक के बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग माशाअल्लाह बहुत तवज्जो से सुन रहे हो, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह, इसको ज़रूर सुनिए। मैं कह रहा था कि कुरान करीम बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक ने हमें दी है, इसको पढ़ें। कुरान करीम में भी सबसे बड़ी एक आयत है जिसका नाम है आयतुल कुर्सी, जिसका नाम है आयतुल कुर्सी। पूरा कुरान ही बरकत वाला है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछा, बताइए कुरान में सबसे बड़ी आयत, आयतों की सरदार कौन सी है? उन्होंने फरमाया वो है आयतुल कुर्सी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लियहनियका अल इल्म या अबुल कैस, ए अबुल कैस तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो। सुभानअल्लाह, तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो। ज़बरदस्त बात की आपने कि आयतुल कुर्सी सबसे बड़ी आयत है कुरान करीम में। बल्कि मुस्नद अहमद की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी का एक ज़बान दो होंठ है और ये अल्लाह की अर्श के पास अल्लाह की तक़दीस बयान कर रही है, अल्लाह की पाकीज़गी बयान कर रही है। इसीलिए हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गालिबन अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है कि जो आदमी रात में एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह शयातीन से, यानी अल्लाह एक फरिश्ते को भेज देता है, वो फरिश्ता पूरी रात उसकी हिफाजत करता है। सुबह में पढ़ ले, शाम तक हिफाजत, शाम में पढ़ ले, सुबह तक हिफाजत है। अजीब सूरत है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न कुतैबा रहमतुल्लाह अलैह से एक वाक़या नकल किया कि कबीले बनु काब का एक आदमी शाम की तरफ या बगदाद की तरफ खजूर को बेचने के लिए गया। रात हो गई, सोने के लिए कोई मकान किराए पर तलाश कर रहा था, मकान तलाश कर रहा था, और अजीब बात हुई, कहीं न मिला। एक छोटा सा मकान था, एक दो कमरे उसमें थे। उसने उसके मालिक से पूछा, ये मकान, उसमें मैं पूरी रात रह सकता हूं? पूरी रात रह सकता हूं? उन्होंने फरमाया कोई हर्ज नहीं, अरे अपनी जान की हिफाजत करो, इस घर में रहने के लिए अपनी जान की हिफाजत करो। इस घर में एक भूत रहता है, एक खबीस जिन रहता है। ये बात उस आदमी ने, उस मालिक के मकान ने बयान की इस आदमी से। इस मकान में एक खबीस रहता है, एक भूत रहता है, आपकी जान चली जाएगी, आप खत्म हो जाओगे। उसने कहा मैं हूं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, आप सिर्फ मकान मुझे किराए पर दे दो। होता है बहुत सारी जगह पर, मकान के अंदर में बहुत से अय्याम, महीनों तक मकान बंद होता है। तो ऐसी सूरत में फिर मकान के अंदर में शयातीन रहना, अपना घर बना लेते हैं, आने जाने का रास्ता बना लेते हैं, फिर उसमें अपना डेरा ले लेते हैं। यही बात थी यहां पर भी। आपस में दोनों में बात हो रही थी। कहा आप मुझे मकान दे दो किराए पर, मैं जानूं मेरा अल्लाह मेरे साथ है। कहा ठीक है, आप अपनी जान को संभालो, ये मकान है, इतना किराया है, आपको फला दिन मुझे किराया दे देना। कहा ठीक है। रात को ये आदमी खुद सुनाता, इमाम गज़ाली ने अपनी किताब में साफ लिखा है। फरमाया इब्न कुतैबा ने पूछा उस आदमी से क्या हुआ फिर? कहा जब उस घर के अंदर में रात में सोने के लिए गया तो अभी लाइट, यानी वो लैंप बंद ही किया था, मैंने रोशनी को देखा, एक काला सियाह फाम, एकदम काली बदशक्ल सूरत में आदमी मेरे सामने आया। मुझे डराने के लिए फौरन मैंने कुरान करीम की आयत सय्यदुल आयात आयतुल कुर्सी शुरू कर दी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरे साथ पढ़ रहा है वो शैतान, वो भूत भी मेरे साथ पढ़ रहा है। मैंने एक आयत पढ़ी, उसने मेरे साथ एक आयत पढ़ी। मैंने दूसरी आयत पढ़ी, उसने दूसरी पढ़ी। मैंने तीसरी पढ़ी, उसने तीसरी पढ़ी। मेरे साथ पढ़ता रहा, पढ़ता रहा,
پڑھتا رہا جب اس آیت کا آخری حصہ آیا جہاں پر لکھا ہے، جہاں پر ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آیت کے اخیر میں، آیت الکرسی کے اخیر میں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، بس یہ آیت، یہ ٹکڑا آیت الکرسی کا یہ شیطان، یہ خبیث پڑھ نہ سکا، یہ جنات پڑھ نہ سکا، یہ بد شکل جو شیطان تھا پڑھ نہ سکا، وہیں پر گر گیا۔ بالکل۔ پھر میں بار بار پڑھتا رہا، میں نے ایک آواز سنی، کسی نے مجھے کہا تم نے قرآن کی آیت کے ذریعے سے اس کو جلا دیا۔ میں نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے کہا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، قرآن کی سب سے بڑی آیت کہ شیطان نے صاف کہا۔ اسی لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جنی عورت، شیطان کی، شیطانی جس کو کہتے ہیں جنی عورت تھی، وہ آئی مال چوری کرنے کے لیے، مال چوری کرنے کے لیے، مال کو چوری کرنے کے لیے آئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا میں تمہیں قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں، ایک تو حضرت ابو ہریرہ کا قصہ ہے، ایک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ ہے، میں تمہیں قرآن کی ایک آیت بتاتی ہوں، اگر تم پڑھو گے تو نہ گھر میں چوری ہوگی، نہ شیطان آئے گا، نہ کوئی تکلیف دینے والی چیز آئے گی۔ سانپ، بچھو، چور، ڈکیتی، شیاطین، بھوت، خبیث، ساحروں کے سحر سے، نظر بد سے، تمام چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ کہا وہ کون سی ہے؟ کہا میں نہیں پڑھ سکتی، میری طاقت سے باہر ہے۔ اس شیطانی نے کہا میری طاقت سے باہر ہے، پڑھ کر سناؤ۔ کہا نہیں، صرف نام بتا دیتا ہوں، آیت الکرسی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ شیطان نے تجھے آیت الکرسی کا کہا ہے، صدوق ہے تو سچا، بڑا سچا ہے، تو یہ بڑا جھوٹا ہے، لیکن جس آیت کے بارے میں کہا ہے، یہ آیت کے بارے میں اس نے سچ کہا ہے۔ صدق الخبیث صدوق وہو کذوب، ہے تو جھوٹا، وہ جھوٹا ہے، لیکن جو بات اس نے بتائی بالکل سچ بتائی ہے کہ آیت الکرسی۔ اور ہمارے زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، پڑھنے کے زمانے میں روزانہ رات میں نہ معلوم سب کے کرتے، سب کی چیزیں چوری ہوتی ہے، اور سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں مدرسے میں، 15-20 طلبہ، چوری ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے۔ اب آدمی پکڑا نہیں جاتا کون ہے، کس طرح چوری ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ایک دن رات میں ایک نوجوان روم میں آہستہ سے داخل ہوا، اس نے سب کی چیزیں لے لی، اپنے ہاتھ میں لی، اب یہ جانے کی تیاری کر رہا تھا، یکایک آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اندھیرا ہے لیکن لگتا ہے کوئی آدمی چل رہا ہے، تو زور سے ہم نے پڑھا کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پوری آیت الکرسی پڑھ لی۔ اللہ اکبر، اس آیت کی طاقت آج تک باقی، قیامت تک باقی رہے گی۔ میرا آپ کا ایمان کمزور ہے، یہ آیت میں نے پڑھی، یہ آیت الکرسی پڑھی، وہ آدمی رات 2 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک اسی ایک جگہ کے اوپر چپک گیا، سٹک ہو گیا، آگے نہیں بڑھتا، نہ پیچھے جاتا ہے، نہ آگے جا سکتا ہے، اس لیے کہ آیت الکرسی نے اس کو چپکا دیا۔ آیت الکرسی ہم نے صرف پڑھی ہے، اور وہ آدمی اسی ایک جگہ پر سامان کے ساتھ چپک گیا۔ پوری رات ہو گئی، اب صبح ہوتے ہی پتہ چلا کون ہے، کون چوری کرنے والا تھا، پکڑا گیا۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کریم میں آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی آیت، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہے، موت، اگر یہ موت ہو گئی تو سیدھا اللہ پاک اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیں۔ اور بہت سی مرتبہ رات میں بچے جاگ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے رات میں جاگ جاتے ہیں، اور کبھی رونے لگتے ہیں،
کبھی اسکریم کرتے ہیں، کبھی چلاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں گھر میں کوئی چیز نظر آتی ہے، کبھی دیوار کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی چھت کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کہاں دیکھتے ہیں، کبھی کہاں دیکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں رات میں اپنے بچوں کو، خود بھی پڑھو، بیوی کو بھی کہو، بچوں کو بھی کہو کہ سونے سے پہلے سب آیت الکرسی پڑھ لیں اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور سورت فلق، قل هو اللہ احد، فلق اور ناس، یہ سورتیں پڑھ لیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ بچوں پر دم کر لیں، اگر چھوٹے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں ان پر دم کر لیں۔ یقیناً اللہ پوری رات اس روم کی، اس گھر کی، گھر والوں کی، سب کی حفاظت کرے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بہت عجیب بات، بکریاں چراتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوتی تھی، اب کیسے روزانہ اس کو باندھے گا؟ تو بکریوں کو ایک بارے میں لا کر کھڑا کر دیتا تھا اور چلتے ہوئے چاروں طرف آیت الکرسی پڑھ لیتا تھا، تاکہ کوئی بکریوں کو رات میں چوری کر کے نہ لے جائیں۔ بس بکریوں کو ایک بارے میں کھڑا کر دیا، ایک جگہ میں، ایک میدان میں، اور پھر چاروں طرف چل کر کے آیت الکرسی پڑھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ واقعہ ایسا ہوا کہ اس نے آدھی آیت الکرسی پڑھی، آدھی رہ گئی، کچھ کام میں مشغول ہو گیا، کچھ کام کے اندر میں مشغول ہو گیا، تو پھر سو گیا، اور یعنی کام کرنے کے بعد وہ آیت الکرسی پوری کرنا بھول گیا، سو گیا۔ جب رات میں آنکھ کھلی تو اسے یاد آیا کہ میری آیت الکرسی باقی ہے، اس نے پھر دوسری بقیہ آدھی آیت الکرسی پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد صبح اٹھ کر جب اپنے بارے میں بکریوں کے قریب پہنچا تو دیکھا اندر میں 2 چور کھڑے ہیں، چوری کرنے والے۔ ان کو پکڑ لیا، کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہم اندر میں داخل ہوئے۔ کیسے داخل ہوئے؟ یہ تمہیں کسی چیز نے تکلیف نہیں دی؟ کہا کوئی دیوار نہیں تھی۔ انہوں نے کہا دیوار تو چھوٹی چھوٹی تھی، بہت چھوٹی دیوار تھی، حالانکہ کوئی دیوار نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی دیوار ان کو نظر آئی، کود کر کے اندر آئے بکریوں کو لے جانے کے لیے۔ اتنے میں اس نے بقیہ آدھی آیت الکرسی پڑھ لی، اللہ نے بڑی بڑی دیوار کو بنائی تو یہ واپس نہ جا سکے۔ تو اس بزرگ نے کہا کوئی دیوار نہیں ہے، میں آیت الکرسی پڑھ کر کے چاروں طرف پڑھ لیتا ہوں، اللہ اس آیت الکرسی کو دیوار کی شکل میں بنا دیتا ہے، میری بکریوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ چور بھی پکڑے گئے اور اپنی بکریوں کی حفاظت بھی ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے، اس کو گھر میں اپنے اوپر بھی دم کر لیں، پڑھ لیں، پانی میں دم کر کے پی لیں۔ اگر پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، بدن میں درد ہے، اس کو پڑھ کر دم کر لیا جائے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو اسلام کے مطابق اپنا کام کرے، کچھ صدقہ بھی دیتا رہے، اللہ حفاظت کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے احکام کو پورا کریں، وضو کے ساتھ رہیں۔ ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سونے سے پہلے وظائف پڑھ کر سوتے نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کرو گے، سامعین کرام تعجب کرو گے کہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے، تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ وہ نبی علیہ السلام بھی پابندی سے رات میں سونے سے پہلے اپنے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کر کے قل هو اللہ احد 3 بار، قل اعوذ برب الفلق 3 بار، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھتے تھے۔ اپنے ہاتھ پر پھونک لگاتے تھے، اس طرح پھونک لگاتے، اور پھر اپنے چہرے پر، اپنے شولڈر سے لے کر پیٹ پر، بیک پر، اور پورے بدن کے اوپر ہاتھ کو گھماتے تھے، پھراتے تھے، رب کر لیتے تھے، تاکہ رات میں کوئی چیز تکلیف نہ دے۔ اللہ اکبر۔ وہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے بھی رات میں معوذتین پڑھ کر سوتے ہیں، اور ہمارے پاس تو کوئی ایسی حفاظت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی ہے، فرشتے ہر وقت حاضر ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، پھر بھی پڑھ کر سوتے ہیں۔ ہم دیکھو کچھ وظائف پڑھے بغیر، آیت الکرسی پڑھے بغیر، اور معوذتین اور قل اللہ احد اور 4 کل پڑھے بغیر، اپنے اوپر دم کیے بغیر سو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احادیث میں لکھا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں 3 بار پڑھ لیں. ہم تو یاد بھی تو کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ تو ایسے جنہیں ان صورتیں ہی یاد نہیں ہے. یہ صورتیں یاد کر لیں، بہت چھوٹی ہے، بہت اچھی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دوسری صورت قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ 3 بار ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسری بار، پھر تیسری بار، 3 بار پڑھ کے اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن کے اوپر گھما لیا جائے، پھیرا لیا جائے. بدن کے کسی حصے میں بھی شیطان آ کر چھیر نہیں سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا، بلکہ شیطان سب سے پہلے بستر کے پاس پہنچتا ہے. جو آدمی ان صورتوں کو پڑھتا ہے تو فرشتہ آ جاتا ہے، شیطان کو بھگا دیتا ہے. پوری رات وہ شیطان سے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، فرشتوں کی شیطان سے حفاظت میں، یعنی شیطان بھاگ جاتے ہیں، فرشتے ان کا پروٹیکشن کرتے ہیں، حفاظت کر لیتے ہیں. یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا وہاں تک پڑھتے رہے. اگر صبح میں پڑھ لیں شام تک اللہ حفاظت کرتا ہے، شام میں پڑھ لیں صبح تک اللہ حفاظت کرتا ہے. یقیناً اللہ کی حفاظت میں رہتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آدمی کو یقین بھی ہو. انتقال ہو رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں ہاتھ نہیں ہلا سکتے. سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود پڑھتی ہے قل هو اللہ احد 3 بار، قل اعوذ رب الفلق سورۃ الفلق 3 بار، سورۃ الناس 3 بار، اور پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کرتی ہے. اور دم کرنے کے بعد خود نبی کے ہاتھ کو پھراتی ہے نبی کے بدن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پھراتی ہے تاکہ میرے نبی کی حفاظت ہو. جادو یہ حق ہے. جو آدمی جادو اور جنات کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کی آیتوں کا انکار کریں وہ کافر ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ پاک نے مستقل سورۃ جن کو اتارا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد جنگل کی طرف مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے. عبداللہ ابن مسعود، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا یہ دائرہ ہے، دائرے کے اندر بیٹھ جانا، اس سے باہر نہ نکلنا، میں ابھی آتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر کے تشریف لے گئے ایک پہاڑ کی غار کے اندر میں. پہاڑ کے اندر میں تشریف لے گئے، غار کے اندر میں دیکھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسمہا قسم کی قوم، قسمہا قسم کی جانوروں کی شکل میں جنات آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں پہاڑ کی طرف. میں اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں، خیال کر رہا ہوں، یہ سارے لوگ کوئی بڑے بڑے لمبے لمبے درختوں کی شکل میں ہیں، جانوروں کی شکل میں ہیں، آگ کی شکل میں ہیں، درندوں کی شکل میں ہیں. یہ جائیں گے اور میرے نبی کو تکلیف پہنچائیں گے. چلو میں چلا جاؤں تاکہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی تکلیف نہ پہنچائیں. میں نے سوچا میں باہر نکلوں، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے، میرے محبوب نے مجھے کہا ہے کہ اس جگہ پر بیٹھے رہنا، اس سے باہر نہ نکلنا. اگر میں نکل گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. نہ نکلے. فجر سے پہلے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر سے تشریف لائے. مدینہ منورہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ مکہ المکرمہ کا ہے. یہ واقعہ مکہ المکرمہ کا ہے. شاید آپ نے سنا ہوگا مسجد جن مکہ مکرمہ میں موجود ہے. وہ مسجد جن وہاں تک نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. بعض روایت میں یہاں تک لکھا ہے، اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا جب وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے پہلے تشریف لائے تو عبداللہ ابن
اب مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہا پانی ہے؟ کہا پانی نہیں، یہ اس طریقے سے میرے پاس پانی کے اندر میں کچھ کھجور ملا ہوا ہے، یہ چیز ہے۔ اس وقت عبداللہ، یہ حدیث بہت لمبی ہے، میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا میں اس پہاڑ میں چلا گیا تھا اس لیے کہ قسم کے جنات آج میرے سامنے آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کو بیان کیا جائے، ان کو نصیحت کی جائے۔ بہت سارے جناتوں نے آج میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور میں نے ان کو اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہزاروں جنات بھی مسلمان ہوئے ہیں، لیکن جو مسلمان نہیں ہوتے وہ شیطان ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ جنات ہیں۔ جناتوں میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ گھومتے پھرتے ہیں، ان کے بھی مکان اور ان کے بھی یہ بھی کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں، ان کے بھی جانور ہوتے ہیں، ان کی بھی کھیتیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی کورٹ کچہری ہوتی ہے اور ان کے بھی جج ہوتے ہیں، ان کے بھی بہت سارے اس طریقے سے مسجد مدرسے سب کچھ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کورٹ بھی ہے، جیل بھی ہے، ساری چیز جیسے ہمارے اندر میں، ان کے اندر میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی کو رات میں نماز پڑھ رہے تھے، کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک سانپ آیا، انہوں نے نماز کو توڑ کر سانپ کو مار دیا اور اپنے ہاتھ کو باندھ کر کے نماز مکمل کر لی، بس سانپ تو مر گیا۔ نماز ختم ہی کی تھی کہ 4 5 6 آدمی کی شکل میں آئے اور حضرت کو کہا ہمارا بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ حضرت سمجھے کہ جو بادشاہ ہمارا ہوتا ہے عام طور پر مسئلہ مسائل فتویٰ کے لیے بلاتا ہوگا، میں چلا جاؤں، تو چلے گئے، دیکھا کہ یہ تو مجھے لے گئے ایک غار کے اندر میں، زمین کے نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے، اللہ اکبر، کوئی انسان نہیں، جنات ہی جنات ہے، اور ایک بہت بڑا گویا کہ کورٹ ہے اور بہت بڑا اسٹیج ہے، وہاں جج بیٹھا ہوا ہے، سارے پولیس کی شیاطین کے اندر میں پولیس کھڑے ہوئے ہیں اور اتنے ہزاروں کی شکل میں جنات سامنے بیٹھے ہیں۔ اس وقت جج نے مجھے سوال کیا تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے کہا، حضرت نے کہا میں نے تو قتل نہیں کہا فلاں جگہ میں مسجد میں آپ نے اس سانپ کو مار دیا ہے، یہ آدمی ہے، یہ ہمارا جنات ہے، اس کا بیٹا تھا۔ تو اس نے کہا، حضرت نے کہا وہ تو انسان کی شکل میں نہیں تھا، وہ تو سانپ کی شکل میں تھا، مجھے کیا پتا؟ کہا نہیں تم نے اس کو قتل کیا ہے۔ کہا میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تکلیف دینے والی کوئی چیز نماز میں سامنے آ جائے تو مار دو، میں نے مار دیا۔ کہا یہ حدیث کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، تو میں کیسے بتاؤں؟ اتنے میں اس مجمع میں سے ایک جنات کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں نے یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے سنی ہے، میں نے سنی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بھائی کہتے ہیں مجھے شیطان کی تکلیف سے اور ان کے جیلوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے ایک صحابی جنات کو دیکھا جنہوں نے ڈائریکٹلی یہ حدیث سنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور میرا چھٹکارا ہو گیا، میرا کام بن گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کبھی شام کی شکل میں، کبھی کتے کی شکل میں، درندوں کی شکل میں سامنے آتی ہے اور تکلیف پہنچاتی ہے، پریشانی دیتی ہے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے انسان کو اللہ پاک نے بہت ساری صورتیں، آیتیں بتائی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اپنی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ آیت الکرسی ہے، 4 کل ہیں اور بہت ساری صورتیں۔ انشاءاللہ آئندہ منڈے کو میں آپ کو اور زیادہ بالتفصیل اس پر بتاؤں گا کہ شیاطین کی حفاظت، جادو کیا چیز ہے، جادو کیا چیز ہے، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہوا ہے، صحابہ کرام نے جادو کے بارے میں کیا فرمایا، جادو سے بچنے کی کیا صورتیں ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پر سچا یقین نصیب فرمائیں اور نبی علیہ السلام کی باتوں پر سچا یقین نصیب فرمائیں، اور جتنی باتیں، جتنی نصیحتیں نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمائی ہے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی آل اولاد کی حفاظت کے لیے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن حضرات کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے وہ ضرور یاد کر لے، جن کو 4 کل یاد نہیں ہے وہ 4 کل بھی یاد کر لے۔ انشاءاللہ اس کو یاد کرتے رہیں گے اور اس کو پڑھتے رہیں گے،
اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، دنیا میں بھی حفاظت ہو جائے گی، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، جادو سے، جنات سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے حفاظت ہوگی، اور اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی دے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے ضرور آدمی انتظام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب بات کو میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ اس بات کو بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔